अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेसन स्टार्ट करते हैं आज का। अच्छा, लेसन स्टार्ट करने से पहले आपसे थोड़ी सी बात करनी थी कि आप लोग सब लेसन नहीं दे रहे, तो आप क्या वजह है? आप लोगों ने इतना अच्छा पढ़ते पढ़ते बहुत सारे लोगों के लेसन्स नहीं आ रहे, तो आप लोग लेसन्स दें। कुरान पाक का हम रोज़ पढ़ते हैं, डिस्कस भी करते हैं, और हर बारी यही चीज़ को मैं कहती हूँ कि आप लफ्ज़ी तर्जुमे को करें, उसको अच्छी तरीके से आपको आना चाहिए। तो जो लोग पहले भी दे भी रहे थे, वो भी अब थोड़ा सा उनका भी लेसन नहीं आ रहा, तो प्लीज़ आप लोग दोबारा से एक्टिव हो जाएं और कुरान के साथ अपने आप को जोड़ें। और बाकी टीचर्स के साथ भी ये रिक्वेस्ट थी कि वो लोग भी अपने अपने लेसन्स जो हैं वो टाइमली चेक कर लिया करें, ताकि हमारा ये जो सिलसिला है ये चलता रहे। तो मैं अभी भी 2 या 3 आयतों से आगे नहीं जा रही, लेकिन ये कि अब हमें अब तो आपको माशाल्लाह काफ़ी समझ आ गया है, तो मेरा दिल था कि अब थोड़ा सा इसको बढ़ाएं। तो इसके बारे में भी अब अपनी राय दें कि इसको थोड़ा सा ज़्यादा आयतें कर दें, वो बेहतर है ज़्यादा करके, और मतलब थोड़ा वक्त ज़्यादा दे दूं आपको, या फिर इसी तरीके से चलने दूं जैसे चल रहा है। तो अपनी राय दीजिएगा और बताइएगा। चलें अब स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेशन। लिखना, और आप लोग अभी भी सब लोगों ने लिखना ज़रूरी है। आप लोगों के पास कुरान पाक हैं, जिनके पास नहीं हैं वो भी कुरान पाक ले लें, वो वाले अल हुदा वाले जो हैं, जिसमें कि नीचे तर्जुमा लिखने की जगह होती है, तो वो लिखें ज़रूर, क्योंकि लिखे बगैर जो है वो समझ में नहीं आती बात। और जब आप तर्जुमा सुनाते हैं तो वही तर्जुमा सुनाया करें जो मैं आपको लिखवाती हूँ। जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शुरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी, आयत नंबर है 269। सूरतुल बकरा चल रही है, आयत नंबर 269 से हमने स्टार्ट करना है। यूती, वो अता करता है, या वो के लिए है। ये मज़ारे की अलामत है। आपको याद होगा कि 4 मज़ारे की अलामतें हमने पढ़ी थी, या, ता, नून, अलिफ। तो यहाँ पर या है, या का मीनिंग है वो। यूती, वो अता करता है, अल हिकमता, हिकमत या दानाई, मन, जिसे, मन का मतलब जो भी होता है, और जिसे भी, जिसे, जो, जिसको, ये हम खुद से तय कर लेते हैं कि कौन सा लफ्ज़ जो है फिट आएगा। यशाउ, वो चाहता है, या वो के लिए है। ये भी वही मज़ारे की अलामत है, जिसे वो चाहता है। वा, और, मन, जिसे, यूता, दी गई, पेश से स्टार्ट हो रहा है, दी गई। अल हिकमता, हिकमत या दानाई। फ़क़द, तो यकीनन, फ़, तो, कद, यकीनन। ऊतिया, दी गई, ऊतिया, दी गई। खैरन, भलाई। कसीरन, बहुत। वा, और, माँ, नहीं। माँ का मतलब जो भी होता है और नहीं भी होता है, और ये भी हम ख़ुद आयत का तर्जुमा करते हुए तय करते हैं कि यहाँ पर कौन सा मीनिंग होगा। लेकिन अगर आयत के अंदर माँ, जिस आयत में माँ आता है, उसी के अंदर अगर आगे इल्ला आ जाए, तो फिर उस माँ का मतलब जो है वो पक्का पक्का या डेफिनेटली नहीं होगा, जो नहीं होगा। तो यहाँ आप देखें, आयत में आगे इल्ला आया हुआ है, वमा यज़्ज़करू इल्ला, तो इसका मतलब है कि अब यहाँ पर माँ का मतलब पक्का पक्का नहीं है। वमा, और नहीं, यज़्ज़करू, नसीहत कबूल करता, इल्ला, सिवाय, सिवाय भी होता है इल्ला का मीनिंग, और मगर भी होता है। इल्ला, सिवाय, उलुल अलबाब,
अकल वाले, वा और माँ जो, अनफक तुम, अनफक खर्च करोगे, तुम अनफक तुम खर्च करोगे, मिन से, नफकतिन कोई खैरात, औ या नज़र 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 मानोगे, तुम नज़र तुम नज़र मानो, मिन कोई, मिन का मतलब से भी है और कोई भी होता है, ये पहले भी आपको मैंने बताया हुआ है। तो मैं अक्सर कोशिश करती हूँ कि एक लफ्ज़ के जो ज़्यादा मीनिंग्स हैं वो हर बार रिपीट कर दूँ ताकि आपको याद हो जाए वो। मिन कोई, नजरिन नज़र। अब इसी आयत में आप देखें पीछे जो मिन आया है उसका मीनिंग हमने किया से, और आगे जो मिन आया है उसका मीनिंग हमने किया कोई। तो ये मीनिंग करते हुए हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर कौन सा इसका मीनिंग लगेगा। मिन नजरिन कोई नज़र, फ इन्ना फ तो, इन्ना बेशक, फ इन्ना तो बेशक, अल्लाह अल्लाह, यालमुहु यालमु जानता है, हु उसे, यानी उस नज़र और खैरात को, यालमुहु जानता है उसे, वा और माँ नहीं, यहाँ पर माँ का मतलब नहीं होगा, और नहीं, लिज़्ज़ालिमीना लाम ज़ेर ली इसका मतलब के लिए, और ज़ालिमीना ज़ालिमों, लिज़्ज़ालिमीना ज़ालिमों के लिए, मिन कोई, यहाँ पर मिन का मतलब कोई होगा, अंसार मददगार, मिन अंसार कोई मददगार, इन अगर, तुबदू तुम जाहिर करो, ता जैसे वहाँ पर ऊपर हमने यो ता में या पढ़ा था ना जिसका मतलब वो था, तो यहाँ पर जो शुरू में तुबदू में जो शुरू का ता है इसका मतलब होता है तुम, तुबदू तुम जाहिर करो, अस्सदक़ाती सदक़ात या खैरात, फ़निइम्मा फ़ तो, निइम्मा अच्छी बात है, हिया ये तो अच्छी बात है ये, यानी कि जाहिर करके अगर दो तो, वा और इन अगर, तुख्फूहा 3 पार्ट्स करेंगे हम इसके, नहीं सॉरी ये है नुख्फूहा, और अगर मेरा इसमें थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रही यहाँ पर नून है या ता है, पर मेरा ख्याल है नून ही है, नुख्फूहा, नुख्फू छुपाओ, हा इसको, व इन और अगर, नुख्फूहा छुपाओ इसको, और अगर ये ता है तुख्फूहा, पता नहीं मुझे सही समझ नहीं आ रही यहाँ पे, इसको देख लीजिएगा ज़रा, वा और तो तूहा, तो तू पहुँचाओ, तुम पहुँचाओ, ये ता तुम के लिए, तो तू तुम पहुँचाओ, हा इसे,
अल-फुकरा, तंग दस्तों या फकीरों तक। तो तू हल फुकरा, और तुम पहुंचाओ फकीरों तक या तंग दस्तों तक। फ़हुवा, फ़ तो, हुआ वो, खैरुन बेहतर है, खैरु बेहतर है, लकुम तुम्हारे लिए, लाम ज़बर ला लिए, और कुम तुम्हारे। खैरु बेहतर है, लकुम तुम्हारे लिए। वा और, युकफ़िरु वो दूर कर देगा, या फिर या यहाँ पर वो के लिए है, वो दूर कर देगा, अन कुम, दो वर्ड है अन और कुम, अन से, कुम तुम से, अन कुम तुम से, मिन कुछ, मिन का मतलब कुछ भी होता है, ये भी अब आप लिख लें, एक लफ्ज़ के कई मीनिंग्स हो सकते हैं। जैसे हमने पहले पढ़ा, मिन का मतलब जो भी है, मिन का मतलब कोई भी है, और मिन का मतलब कुछ भी है। ये 3-4 मीनिंग्स एक वर्ड के हैं जो कि मुख्तलिफ जगहों पर आयत के तर्जुमे के हिसाब से आते हैं। मिन कुछ, सय्यिआती कुम, सय्यिआती गुनाह, कुम तुम्हारे, सय्यिआती कुम तुम्हारे गुनाह। वल्लाहु और अल्लाह, बिमा ब पर, मा जो, बिमा उस पर जो, तामलूना तुम अमल करते हो, ता तुम के लिए, ता का मीनिंग है तुम अमल करते हो, खबीरुन बाखबर है, लैसा नहीं, अलैका अला पर, का आप, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लैसा नहीं, अलैका आप पर, ब्रैकेट में लिख लें, ये जो पर है इससे मतलब है आपके ज़िम्मे, यानी आपकी जो आपके ऊपर जिम्मेदारी, अलैका आप पर, हुदा हुम, हुदा हिदायत, हुम उनकी हिदायत। वा और, लाकिन लेकिन, अल्लाह अल्लाह, यहदी हिदायत देता है, मन जिसे, यशाउ वो चाहता है। वा और, माँ जो, और जो, तुनफिकू तुम खर्च करोगे, ता का मीनिंग है तुम खर्च करोगे, मिन से, खैरिन माल मिन खैरिन माल में से। ये खैर का भी देख लें आप, हम इसके 2 मीनिंग्स पढ़ चुके हैं। खैरिन का मतलब माल भी होता है और खैर का मतलब भलाई भी होता है, तो ये कंफ्यूज ना होइएगा कि एक जगह पर तो खैर का मतलब भलाई है और दूसरी जगह पर खैर का मतलब माल है। अरबी में ऐसा होता है कि एक ही लफ्ज़ के कई मीनिंग्स बनते हैं। फली अनफुसिकुम, फ तो, ली लिए, अनफुसिकुम
اپنے نفس یعنی اپنے نفس کے لیے. یہ جو لام زیر لی ہے خالی لام، اس کی میننگ بھی میں نے آپ کو 3-4 بتائے ہوئے تھے، کے لیے، واسطے، یقیناً، البتہ. تو یہاں پر کے لیے لگے گا. فَلِ أَنفُسِكُمْ تو اپنے نفس کے لیے یا اپنے لیے. وا اور ما نہیں. آگے دیکھیں آیت میں الا آ رہا ہے، اس لیے اس ما کا مطلب نہیں ہوگا. وما اور نہیں، تنفقون تم خرچ کرو، تا کا میننگ تم ہے، تم خرچ کرو، الا مگر یا سوائے، ابتغاء حاصل کرنا، ابتغاء حاصل کرنا، وجہ اللہ اللہ کی رضا. وجہ ہی کا مطلب ایسے چہرہ ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات ہے تو ہم یہاں پر اللہ کی رضا اس کا ترجمہ کریں گے. ابتغاء وجہ اللہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. وا اور ما جو، تنفقو تم خرچ کرو گے، من سے، خیرن مال، من خیرن مال سے، یوفا پورا پورا دیا جائے گا. یہ پیش کی وجہ سے یا کے اوپر پیش آ گیا تو یہ مجہول بن گیا، پیسو وائس. تو اس کا ترجمہ کریں گے پورا پورا دیا جائے گا. الیکم ویسے لفظی ترجمہ الا طرف اور کم تم، تمہاری طرف، یا ہم اس کو تمہیں بھی کر سکتے ہیں. وا اور انتم تم، لا نہیں، تظلمون زیادتی کی جائے گی یا ظلم کیا جائے گا. یہ چونکہ پیش سے سٹارٹ ہو رہا ہے، تا پہ پیش آ گیا تو پھر یہ پیسو وائس بن گیا. لا تظلمون نہ تم پر زیادتی کی جائے گی. تا جو ہے اس کا میننگ ہے تم. اب اس کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں. یؤتی الحکمت من یشاء وہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ حکمت جس کو چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں. اور حکمت کیا ہے؟ حکمت ہے ایک تو علماء کہتے ہیں اس سے مراد ہے دین کی سمجھ اور ٹھیک وقت پر ٹھیک فیصلہ کرنا، ٹھیک بات کرنا، صحیح بات کو سمجھ جانا. یہ سب حکمت کی باتیں ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ والے جو چیز ہے وہ جس کو چاہتے ہیں وہ عطا کرتے ہیں، یا جو اس کا طالب ہوتا ہے اللہ اس کو عطا کرتے ہیں. وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا اور جسے حکمت دی گئی اس کو خیر کثیر عطا ہو گیا. یعنی کہ یہ ایک بہت بڑا خزانہ ہے. یعنی حکمت جو ہے اس سے بڑا کوئی خیر کا خزانہ نہیں. تو یہ بہت بڑا خزانہ ہے اللہ تعالیٰ خیر کا جو لوگوں کو عطا فرماتے ہیں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت عطا فرمائے تاکہ ہم صحیح بات کی تہ تک پہنچ سکیں اور صحیح فیصلے کر سکیں، اور دوسرے لفظوں میں ہمیں دین کی سمجھ بھی عطا فرمائے. وما یذکر الا اولو الالباب اور نہیں نصیحت حاصل کر سکتے مگر وہی لوگ جو عقل والے ہیں، جو کہ ہوش مند ہیں. تو اولو الالباب کا ذکر بھی بار بار قرآن پاک میں آتا ہے. یعنی کہ وہی لوگ ان باتوں سے سبق لے سکتے ہیں کہ جو اولو الالباب ہیں، عقل والے ہیں.
اور لیکن جو دنیا کے لوگ ہوتے ہیں، جن کا سارا توجہ دنیا پر ہوتی ہے، جن کا سارا دلی اطمینان جو ہے وہ اپنے مال اور اپنی جائیدادوں پر ہوتا ہے، وہ پھر اولو الالباب میں نہیں آتے۔ عقل والے وہی ہیں جو دین کو سمجھتے ہیں، جو یہ چیز سمجھ جاتے ہیں کہ اصل حقیقت کیا ہے، اصل چیز کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اولو الالباب میں شامل کرے۔ وما انفقتم من نفقۃ، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے صدقے اور خیرات میں سے، او نظر تم من نظر، یا پھر کیا کرو گے، منت مانو گے کوئی بھی اپنی، یا نظر مانو گے، فإن اللہ یعلمہ، تو اللہ تعالیٰ اس سب کو جانتا ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور یاد رکھو کہ ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر جو چیز آ رہی ہے وہ صدقے خیرات کے بارے میں، اور جو ہے نظر جو لوگ مانتے ہیں، جیسے انسان کہتا ہے کہ جی میرا یہ کام ہو جائے تو میں منت مانتا ہوں کہ میں 100 مسکینوں کو کھانا کھلا دوں گا، یا روزے رکھوں گا، یا جو بھی منت مانی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جو بھی منت مانو پھر اس کو پورا کرو۔ تو اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور جو تم منت مانتے ہو وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ تو اس لیے جو خرچ کرنے کے بارے میں تو ہم پہلے ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں کہ جو کچھ خرچ کرو وہ اچھا دو اللہ کے اور خالص اللہ کے لیے دو، کیونکہ اللہ کو تو معلوم ہے سب کچھ۔ اور نظر کے بارے میں بھی آیا کہ وہ جو منت انسان مانتا ہے وہ تو صرف بندے کو خود پتہ ہوتی ہے یا پھر اللہ کو پتہ ہوتی ہے، تو وہ اللہ کو معلوم ہے، اس لیے تم ان کو پورا کرو، یہ ضروری ہے۔ اول تو ماننی نہیں چاہیے، کیونکہ بعض دفعہ انسان پورا نہیں کر پاتا، تو اگر مانے تو پھر اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقات کو اعلانیہ دو، یعنی دکھا کر دو، تو یہ بھی اچھا ہے، یعنی یہ بھی ٹھیک ہے۔ وَإِنْ، اور اگر تخفوها، تم ان کو چھپا کر دو، چپکے سے دو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور ان کو ضرورت مندوں تک چھپا کے پہنچاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو پھر یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ دکھا کے دو تو فرمایا اچھا ہے، لیکن اگر چھپا کر غریبوں کو دو تو یہ زیادہ بہتر ہے، اس سے مراد یہ ہے۔ تو اس میں علماء یہی کہتے ہیں کہ جو فرض صدقات ہوتے ہیں جیسے زکوٰۃ وغیرہ ہے، تو اس کو تو دکھا کے دینا چاہیے، اس لیے بھی اعلانیہ دیں۔ دکھانے سے مراد یہ نہیں کہ دکھاوا کر کے دیں، مطلب اعلانیہ دیں، کہ تاکہ اور لوگوں کو بھی اس کی طرف ترغیب ہو، اور اگر کوئی بھول گیا ہے یا نہیں دے رہا تو ہو سکتا ہے آپ کو دیکھ کر اس کے دل میں بھی آئے کہ میں بھی دوں، یا اس کو یاد آ جائے تو وہ بھی دے دے۔ اور اگر جیسے اس میں زکوٰۃ بھی آ جاتی ہے، اور عشر بھی، اور جو بھی ایسے فرضی صدقات ہیں، اور لیکن اگر کوئی ایسی نفلی صدقات ہیں تو ان کو فرمایا، علماء کہتے ہیں کہ چھپا کے دینا چاہیے، تاکہ کہیں اس میں کوئی ریا کا ایلیمنٹ نہ آ جائے اور وہ دیا ہوا ضائع نہ ہو جائے۔ کہتے ہیں نا کہ ایک ہاتھ سے دے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، یہ وہ والی بات ہے کہ چھپا کر دے، اور پھر یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور جس کو دے رہے ہیں فقیروں کو یا مسکینوں کو، تو ان کی بھی پھر عزت نفس جو ہے وہ مجروح نہیں ہوتی، لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، خاموشی سے بس دے دیں، ان کی بھی مدد ہو گئی، اور آپ کے بھی جو دیا ہوا ہے اس میں یہ ہے کہ کوئی ایسا ایلیمنٹ ریا والا نہیں آئے گا۔ بعض دفعہ انسان کی نیت نہیں ہوتی ریا کی، لیکن جب دے رہے ہوتے ہیں تو ایسا خیال کچھ شیطان ڈال دیتا ہے، تو وہ چھپا کے دینے سے مراد یہ ہے کہ اس میں وہ ریاکاری یا کوئی بھی ایسا ایلیمنٹ نہ آئے کہ جس سے وہ دیا ہوا ضائع ہو جائے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا، یعنی کچھ برائیاں جو ہیں اللہ تعالیٰ وہ تم سے دور کرتے رہتے ہیں، جو نیک عمل ہم کرتے ہیں ان کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ برائیوں کو، ہمارے جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں ان کو دور فرما دیتے ہیں۔ تو یہاں پر مجھے ایک حدیث بھی یاد آئی کہ آپ کو سب کو خیر پتہ بھی ہوگی، کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ قیامت کے دن 7 آدمیوں کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اکثر ہم دعاؤں میں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ ہمیں اپنے عرش کا سایہ اس روز نصیب کرنا جب کہیں پہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔
تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 آدمی ہیں جن کو وہ عرش کا سایہ ملے گا، اور وہ کون ہیں؟ نمبر 1 انصاف کرنے والا حاکم، نمبر 2 جو جوانی میں عبادت کرنے والا ہے، نمبر 3 جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، یعنی وہ اللہ کی طرف لگا رہتا ہے اس کا دل، اور نمبر 4 وہ 2 آدمی جو اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کریں، اللہ کی خاطر ملیں، اللہ کی خاطر جدا ہوں، نمبر 5 وہ مرد جسے کوئی حسین اور مرتبے والی عورت دعوت دے اور وہ اللہ کے ڈر سے انکار کر دے، نمبر 6 وہ جو اللہ کی راہ میں چھپا کر صدقہ کرے، اور نمبر 7 وہ جو خلوت میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ یہ بخاری کی حدیث کے مفہوم ہے۔ تو اس کو بتانے کا مقصد یہی تھا کہ وہ لوگ جو چھپا کر صدقات دیتے ہیں وہ ان 7 لوگوں میں سے ہیں جن کو اس روز عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی یہ اس طرح کے کام کرنے کی توفیق دے، چھپا کر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق دے، مواقع ہمیں عطا فرمائے اور ہمیں عرش کا سایہ نصیب کرے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ یعنی یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، وارن کر دیا کہ جو بھی تم عمل کرو گے چاہے کوئی اور نہیں بھی دیکھ رہا لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ذرے برابر نیکی بھی ضائع نہیں کرتے، تو انسان کو اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھنا چاہیے۔ لیسا علیکم ہداہم، اب یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذمے نہیں ہے کہ ان کو ہدایت دیں، یعنی کہ آپ جو تبلیغ فرماتے تھے تو فرمایا گیا، ظاہر پریشان ہوتے تھے آپ کا دل چاہتا تھا کہ سب لوگ جو ہیں وہ ہدایت کے راستے پہ آ جائیں، تو فرمایا کہ ان کو ہدایت دینے کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، آپ پر صرف اتنی ذمہ داری ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا پیغام ان تک پہنچا دیں، ان کو سیدھا راستہ دکھا دیں۔ تو آپ کو جیسے قرآن میں بار بار آتا ہے کہ ہم نے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا، تو یہ فرمایا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وَلَٰكِنِ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ ہدایت کے خزانے اللہ کے پاس ہیں اور ہدایت اللہ ہی دیتے ہیں جس کو وہ چاہتے ہیں، اور اس کا میننگ یہ بھی ہم کر سکتے ہیں کہ جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے، جس کے اندر طلب ہوتی ہے، اللہ اس کو ہدایت دیتے ہیں۔ تو یہ علماء کہتے ہیں کہ دنیا تو اللہ تعالیٰ بن مانگے بھی دے دیتے ہیں، لیکن دین اور ہدایت مانگنے سے ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہمیں اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے ہدایت مانگتے رہنا چاہیے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، اور جو بھی مال تم خرچ کرو گے وہ تمہارے اپنے لیے بہتر ہے، یعنی کہ اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ تمہیں ملے گا۔ یعنی جو بھی مال ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، حالانکہ لگتا ایسے ہی ہے کہ جو ہم دے رہے ہیں تو ہمارے مال میں تو بظاہر کمی آ رہی ہے، لیکن اس میں کمی نہیں آتی، بلکہ وہ ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے بہت سی طریقوں، بہت سی وجوہات سے، کہ ایک تو اللہ تعالیٰ اس مال کو بڑھا چڑھا کر ہمیں واپس کر دیتے ہیں، اور دوسرا جو اس کا ثواب ہمیں ملتا ہے، اس کا جو اجر و ثواب ہے، وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں 700 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھا کر، ڈپینڈنگ اپون یور نیت، آپ کی جو بھی نیت ہے، جو بھی اخلاص ہے، اس کے مطابق اس کا ثواب جو ہے اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ ہم نے ابھی پیچھے یہ آیتیں پڑھ لی ہوئی ہیں، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو صدقات ہیں وہ اور بھی بہت ساری مشکلیں، پریشانیاں ٹال دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتے ہیں۔ تو علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی گناہ ہو جائے تو بھی آپ صدقہ خیرات کر دیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والا عمل ہے یہ۔ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور تم نہیں خرچ کرو گے مگر اللہ کی رضا کے لیے، یعنی کہ فرمایا کہ وہ جو اجر ملے گا وہ تبھی ملے گا کہ تم جب اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو۔
یعنی اس کے پیچھے مقصد صرف یہ ہو کہ مجھے یہ جو کچھ میں کر رہی ہوں اس کے مقصد صرف یہ ہے کہ میں اللہ کی رضا چاہتی ہوں، تو تبھی اللہ تعالیٰ اس کے اجر و ثواب میں اضافہ فرمائیں گے۔ اور اگر ہم نے وہ مال کسی اور وجہ سے خرچ کیا، ریاکاری میں خرچ کیا، کسی اور کو دکھانے کے لیے خرچ کیا، تو پھر تو وہ شرک بن جائے گا، اور شرک کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ کس قدر بڑا گناہ ہے جو توبہ کے بغیر اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو بھی مال تم خرچ کرو گے، يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، پورا تمہیں وہ لوٹا دیا جائے گا اور تم پر کوئی ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی، یعنی تمہاری کوئی بھی حق تلفی نہیں ہوگی۔ جو بھی مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو وہ اللہ تعالیٰ جو ہیں اس کا اجر و ثواب تمہیں پورا ادا کر دیں گے، اور وہ مال جو اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے اس سے مال میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ وہ جو مال اللہ کے راستے میں دیا جاتا ہے وہ کبھی کم نہیں کرتا مال کو، بلکہ اس سے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہمارا یہ لیسن ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، جو کچھ بھی ہم پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں قرآن سے مرتے دم تک جوڑے رکھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کو اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ ضرور پوچھ لیا کریں۔ ایسا نہ ہو کہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ جب کوئی چیز سمجھا رہا ہوتا ہے تو وہ صحیح طریقے سے سمجھا نہیں پاتا، سامنے والا بندہ کچھ اور سمجھ لیتا ہے۔ تو اگر کہیں پر بھی کوئی کنفیوژن ہو تو ضرور آپ مجھ سے میرے پرائیویٹ نمبر پہ پوچھ لیا کریں، اور اگر کوئی سجیشن ہو تو وہ بھی آپ دے سکتے ہیں کہ ہم اس کو اور کس طریقے سے مزید اس کو بہتر بنائیں، اور اس میں مزید امپروومنٹ کے لیے بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی سجیشن ہے تو ضرور دیں، اور قرآن کے ساتھ جڑے رہیں اور لوگوں کو بھی قرآن کے ساتھ جوڑیں۔